वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है। और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज में अहम ओहदों पर तैनातियों से मुतल्लिक सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात की अफवाहें गर्दिश कर रही थी और मुल्की सियासत में इस हवाले से चहमगोइयाँ भी जारी थी। ताहम आज वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने DGISI के नोटिफिकेशन के मामले पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया और वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या सराइयों और अफवाहों पर तवज्जो ना दें और ये मामला खुश असलूबी से जल्द हल कर लिया जाएगा। इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इख्तिलाफात की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और बताया कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में आइडियल, करीबी और खुशगवार ताल्लुकात है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान एक तवील नशिस्त हुई है जिसमें नए DGISI की तैनाती पर इत्तफाक राय पाया गया। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है और इस हवाले से तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। फवाद चौधरी ने मुखालफिन को पैगाम दिया कि वज़ीर आज़म ऑफिस हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे सिपा सलार या फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो और ना ही फ़ौज कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त कम हो। इसी से मुतल्लिक हमारा पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में ये जो सियासी अस्करी क़यादत में मिसाली ताल्लुकात हैं, फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं, अब इस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब का दावा कितना दुरुस्त है? हर वज़ीर इत्तलात की हर दावा, हर बात बिल्कुल दुरुस्त होती है क्योंकि वो एक सरकारी पोजीशन होती है और हम फिर उसको देखते हैं कि जी वो वज़ीर आज़म ने मुखालफिन को वाज़ेह पैगाम दिया जो आपने अभी कहा। तो वो मेरा सवाल तो ये है कि वो मुखालिफ कौन है, क्योंकि मुखालिफ ने तो सवाल ही नहीं उठाया। एक ने ऑर्डर इशू किए ISPR ने और उसके ऊपर एक तूफ़ान सोशल मीडिया पर डाला गया कि जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ की 1-to-1 मुलाकात के बाद आर्मी चीफ़ ने तो जाके नोटिफिकेशन करा दिया ना, एक किस्म का वो प्रेस रिलीज जारी हो गया कि जी DGISI फलां होंगे और मौजूदा DGISI पेशावर चले जाएंगे। बात ख़त्म थी। पिछले बुध को 2:30 बजे के करीब ही आया था तो बस बात ख़त्म हो जाती। जब ये क्यास आ रही जो 3 दिन पहले थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, उसके बाद चंद घंटों के अंदर अंदर बुध की दोपहर के बाद जब ये हुआ कि नोटिफिकेशन का सवाल है तो फिर सवाल तो फिर किसी ने उठाया ना, और वो सोशल मीडिया पे उठाया गया। ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया की कोशिश होती है कि जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं और जो हसास इदारों के बारे में गुफ्तगू है उसको लाफिंग स्टफ ना बनाया जाए। ये हुआ सारे का सारा सोशल मीडिया पे। अच्छा, फिर कल मैंने हल्की सी बात की कि 5 दिन 6 दिन, कल 6ठा दिन था और आज 7वां दिन है, तो मैंने हल्का सा इशारा किया था कि मामला चल रहा है। तो आज कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने बात की और फवाद चौधरी साहब ने रात वाली मीटिंग का ओके किया कि जी तवील नशिस्त हुई। तो भाई तवील नशिस्त की ज़रूरत क्यों पड़ी? और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मुझे पपेट ना समझा जाए। जो लोग मुझे कह रहे हैं तो मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ और मेरे इख्तियारात है। और इसका इजहार किया फवाद चौधरी साहब ने। अभी वो बिलावल का मैं एक देख रहा था, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने एक ट्वीट किया है कि जी रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या अंपायर की उंगली पसंद आई, और फिर उन्होंने कहा कि क्या अंपायर्स को तब्दीली पसंद आई।
مطلب اب دیکھیں کہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے ایسی، کیونکہ گورنمنٹ نے ایسا کام کر دیا. ہونا یہ ہے روٹین کی ایک پوسٹنگ ہے، آپ کی جو بھی گفتگو ہے اس کے بعد اگر ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تب بھی اس کو آپ اس طرح کے حساس ادارے کو، جو کہیں آپ کی افغانستان میں پرائیڈ کا باعث بن رہا ہے، کہیں انڈیا جب آپ کے اوپر میزائل لانچ کر رہا تھا فروری میں جب ہم نے ان کے طیارے گرائے تھے، تو آپ کو بر وقت اطلاع دے کے جواباً کھڑا کر رہا ہے، تو اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے. ہاں اب یہ بات کہنے کی حد تک ہے کہ جی یہ ایک پیج ہے اور اللہ کرے ہو جائے. ہم کب چاہیں گے کہ ہماری سول اور ملٹری کے تعلقات خراب ہوں؟ یہ ملک ہے، کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہاں اس قسم کے واقعات ہوں. ہمیں ہسٹری سے سبق یہی ملتا ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھتا. سب کو پتا ہے کہ جب وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرایا گیا جنرل آصف غفور کا تو پھر معاملات خراب ہو چکے تھے. کیونکہ ایک بات تھی جو اس وقت گفتگو ہو کہ جی ٹھیک ہے اٹس اوکے کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کو ختم سمجھیں بات کو، لیکن وہ جب انسسٹ کیا گیا سول گورنمنٹ کی طرف سے تو نتائج پھر سب کے سامنے ہیں. تو اب بھی سویلین گورنمنٹ کا وزیر اعظم پھر کیبنٹ میں کہتا ہے اور وزیر کہتے ہیں کہ نہیں سر ذرا دیکھ لیں، تو وہ جواباً کہتے ہیں کوئی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، میرا اختیار ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم طریقہ کار ہی اڈاپٹ کریں گے. تو پھر جب یہ گفتگو ہو جائے، اور یہ کیبنٹ میں گفتگو وزیر اعظم چاہتے تو اوائڈ کر سکتے تھے کہ یار ٹھیک ہے اٹس اوکے، یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو یہاں بیٹھ کے ڈسکس کریں. جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، میسج دیتے ہیں 50 لوگوں کی کیبنٹ میں بیٹھ کے، پھر اس کو آ کے وزیر اطلاعات مزید انفورس کرتا ہے، اور اس سے پہلے کابینہ کے اجلاس کے اختتام اور بریفنگ کے بیچ میں بھی ذرائع سے خبریں چلوا دی جاتی ہیں کہ ہاں جی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. ورنہ تو وہ فواد چودھری صاحب کا تو موقف یہ ہے نا کہ جو میں کہوں گا بس وہی ہونا چاہیے، باقی تو خبر ہی نہیں آنی چاہیے. تو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم ایک طرف آئی ایم ایف ہمیں پھنسا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ غصے کا اظہار کر رہا ہے سب جگہوں سے، اور آئی ایم ایف نے چلنا امریکہ کی ڈکٹیشن پہ ہے. تو میں جب کل بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نہیں میں صرف افغانستان پہ رہوں گا، میں افغانستان پہ ہی رہتے ہوئے بات یہ کرنا چاہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں جب کسی اور کے ملک میں زیادہ لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. پھر آپ بے شک بھلے دنیا بھر کے لیے کہتے رہیں کہ جی انسانی المیہ نہ ہو نہ کچھ ہو، لیکن یہاں جو خود ہم المیہ جنم لینے کے لیے اجازت دے رہے ہوتے ہیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، موجودہ حالات کے تناظر میں اس تعیناتی کو لے کر آپ کو یہ دعویٰ کتنا درست لگتا ہے جو مثالی تعلقات کی فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سینرجی جو ہے آج سے 3 سال میں بالکل ٹھیک تھی، there was no issue، اور عامر صاحب کی باتوں میں کافی وزن بھی ہے. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان مسٹ ریلائز کہ ایک آرمی کی کمانڈ کی ایک اپنی ایک انسٹیٹیوشن کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اینڈ ہی ہیز ٹو شو دیٹ رسپیکٹ ود ان آرم فورسز. کور کمانڈر 3 اسٹارز کا ایک ٹینور ہے 4 سال کا، جس میں دے ہیو ٹو کمپلیٹ 2 مائلسٹونز. ایک یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو کمانڈ اے کور، اور جنہوں نے کور کمانڈ نہیں کیا دے ہیو ٹو گو کور کمانڈ کر کے دے ہیو ٹو گو فار اسٹاف. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ 1 سال رہ گیا ہے نیکسٹ چیف کے ریٹائر ہونے میں، اور جنرل فیض حمید از آلسو ان دا رن، بٹ فار ہم اٹ از مسٹ دیٹ ہی کمپلیٹ 1 ایئر ایز اے کور کمانڈر. یہ میرے خیال میں وربل اپروول کے بعد جب چیزیں نکلتی ہیں اور آپ پوسٹنگ کر دیتے ہیں، دین آئی تھنک اٹ از ویری لکس ویری پور آن دا کمانڈ آف چیف آرمی اسٹاف کہ اس کو چینجز کی جائیں. اس لیے میرے خیال میں پرائم منسٹر پاکستان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سسٹم آف ہمارا ورکنگ آدمی کا. جنرل فیض حمید ہیز ٹو گو اینڈ کمانڈ اے کور، اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی جانا ہے. بالکل ڈی جی آئی کی جو ہوتی ہے کنسنٹریٹ ڈسکشن وہ ضرور پرائم منسٹر پاکستان جو ہوتی ہے، اور آئی ایم شیور کہ وربلی ضرور ہوئی ہوگی. اگر آپ کسی سٹیج پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ یو وانٹ ٹو ہیو اے چینج آف تھاٹ، تو دیٹ بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ فار دا چیف آرمی اسٹاف کہ وہ اس لیول پہ اس کو چینج کریں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہی بات ڈسکشن میں ہوئی ہوگی، چیف آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر کو بتایا ہوگا کہ سن دس ہیپن اٹس ان پروفیشنل پوسٹنگ اینڈ ہی ہیز ٹو کمانڈ. پرائم منسٹر پاکستان شوڈ گیٹ ایوری تھنگ ڈن فرام چیف آرمی اسٹاف بیکاز ہی وہ جو ایک کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ حکومت وقت کو وہ ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک ابھی بھی جو فواد چودھری نے بات کی ہے کہ دے بوتھ رسپیکٹ ایچ ادر. It must continue under the prevailing geostrategical geopolitical environments میں ہیں. افغانستان کی جیسے بات کی عامر صاحب نے، اس کے بعد انڈیا کی جو روز وہاں دیکھ رہے ہیں، امریکن سینکشن کی بات کر رہے ہیں، ادھر طالبان کے ہم سب بری ہیں کہ وہاں پر اگر براڈ بیڈ گورنمنٹ نہیں بنتی وہاں کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے فالوز پاکستان پہ ہوں گے. ان انوائرمنٹ میں وی مسٹ شو میچورٹی ون ایکسٹینڈ فار دا انٹرسٹ آف پاکستان. ہم نے اس کو سوچنا، ہم شور کہ آج رات کو کسی وقت کی پرابلم سالو ضرور ہو جانی چاہیے.
صحیح جی ایاز صاحب، اب ظاہر ہے پرابلم تو ہے نا پھر کہیں نہ کہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ مثالی تعلقات کی بات جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو وہ جو کنفیوژن ہے اس پوسٹنگ پر، اس تعیناتی پر، وہ دور ہو گئی؟ تعلقات تو مثالی ہی تھے، یس میں تو کہتا ہوں مثالی تھے، ہیں نہیں ہے. ظاہر ہے یہ آپ نے یہ کہتے ہیں قانونی طریقہ کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ قانون میں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا؟ قانونی طریقہ صرف یہ ہے کہ وزارت دفاع نے یہ جاری کرنا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن، بس یہ قانونی طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے، پرائم منسٹر اور آرمی چیف بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی ہاں یہ نام ہے، ٹھیک ہے اس پہ اتفاق ہو گیا، آپ 3 نام بھجوا دیں اور ہم یہ اناؤنس کر دیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے. آرمی میں کمانڈ کیا ہے؟ آرمی چیف. ظاہر ہے آرمی چیف کی کمانڈ ہے نا. بے نظیر صاحبہ نے ایک سویلین لگا کے دیکھ لیا تھا ڈی جی آئی ایس ہے. اب آئی بی تو پیورلی ظاہر ہے گورنمنٹ کے انڈر ہے، وہ آپ نے اپنی تعیناتی اس میں کرنی ہوتی ہے، وہ آپ کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو اور یہ کرو. آپ نے کوئی چیف منسٹر آپ نے طے کیا تھا کہ ہم نے عثمان بزدار صاحب کو بنانا ہے، کس نے اعتراض کیا یا کس نے کہا کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ آپ نے بنا لیا. منسٹرز آپ آئی روز چینج کرتے ہیں، آپ آئی جیز چینج کر دیتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، اس میں کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کرنا ہے، ظاہر ہے آپ کا اختیار ہے. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی فوجی ادارہ ہے نا، یہ سمجھنے کی زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ ایک فوجی ادارہ ہے اور ایک ہی کمانڈ ہے آرمی میں اور وہ آرمی چیف ہے. آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے کہاں سے یہ خواہش، کس نے اس کا اظہار کیا ہے جی 6 ماہ مزید چاہیے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، اس کے بعد ہم نیکسٹ لگائیں گے. پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے، ان کے کسی ساتھی کی خواہش ہے، مجھے نہیں پتا کس کی خواہش ہے، لیکن خواہش تو ہے. اس کا اظہار آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا. آپ جب آپ کور کمانڈر پشاور ان کو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی بات یہ بھی مان لی گئی کہ ٹھیک ہے جی وہ افغانستان کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ قریب ترین تو وہی کور بنتی ہے نا پشاور کی، وہیں پہ آپ نے کرنا ہے. سپوز آپ کسی سویلین کو لگا دیتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمانڈ کر سکے گا جبکہ سارے فوجی ہیں وہاں پہ؟ بالکل. یا آپ اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ جی فلاں مجھے نہیں چاہیے، فلاں میں لگا دیتا ہوں. تو یہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ آپ کو اختیار اس طرح سے استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے میرے حساب سے. آپ ڈسکس کر لیتے، اس کے بعد جس نام پہ اتفاق ہو جاتا وہ 3 نام آ جاتے اور آپ کہتے کہ جی یہ ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر آپ کا اتفاق نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے آ گیا وہاں سے نوٹیفیکیشن؟ ایک وہ نہیں آنا تھا، اتفاق ہوا تو نوٹیفیکیشن آیا نا. ظاہر ہے وہ ان کو کوئی جلدی تو نہیں تھی، انہوں نے ٹائم لیا. جب باقی کور کمانڈرز کے وہ ہو گیا، پہلے وہ ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ جی یہ فلاں فلاں کور کمانڈر فلاں جگہ جائے گا، اس کے بعد وہ ٹائم لے کے آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کانسنٹ تھی، آپ کی کانسنٹ کے بغیر تو نہیں آنا تھا وہ. ہاں آپ کا اختیار آرمی چیف لگانے کا ہے، وہ بالکل آپ کا اختیار ہے، وہ جب آپ چاہے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ جب ایک اتفاق ہو گیا تھا تو وہ اس کے بعد آپ اس سے پیچھے نہ ہٹتے. اب آپ نے گڑبڑ کر دی، اپنے لیے بھی کر دی اور ظاہر دنیا کو بات کرنے کا موقع بھی دے دی. جی فیصل حسین صاحب. وہ جو کہتے ہیں نا یا کہتے تھے کہ ایک صفحے پر ہیں سب، تو وہ صفحہ اگر پھٹا نہیں ہے تو ہمارے بچپن میں اسکول میں کہتے تھے کاٹا پیٹی کر دی، صفحہ پھٹا نہیں، لیکن اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اس پہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے. تو یہ اس وقت صورتحال ہو گئی ہے. اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا تو حل ہونے کے بعد بھی حل نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو تناؤ ہے یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے کہ فیصلے کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو پا رہا، اس کے کیا اسباب ہیں اس کے، لیکن جو نوٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہا اس کے جو محرکات سامنے آ رہے ہیں، جو اس کے اسباب سامنے آ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. وہ اسباب اور محرکات کیا ہیں یہ عامر صاحب آپ کو اسلام آباد میں بیٹھے میں زیادہ بہتر انداز میں بتا دیں گے، ہمارا تو بولنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن وہ بہت خطرناک ہیں جو چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. یہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں. آج ملک کے آئی ایس آئی کے چیف کو جو ہے وہ لاہور کا آپ نے کوئی ایس ایچ او سمجھا ہوا ہے تھانے کا. اچھا وہ جو پریس ریلیز بھی آئی تھی آئی ایس پی آر کی، تو وہ آرمی چیف کی اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آئی تھی. وہ ایسی نہیں آئی ایس پی آر نے اس کو جاری کر دیا تھا، اس فیصلے کے بعد آئی تھی.
یہ تو عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے کہ اپنے ہی فیصلوں پر جو ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے ٹائم انہوں نے کیا کیا تھا، اور ان کا اٹھا لے پوری ہسٹری. اپنے لگائے ہوئے افسر کو یہ 15 دن برداشت نہیں کرتے، اس کے بعد اپنے لگائے ہوئے افسر کا جو اس پہ یہ عدم اعتماد کر دیتے. یہ ان کا وتیرہ ہے. دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے نا اور جو ISI ہے، اس سے آپ بہت ساری باتوں میں جو ہے نا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا جو نظم ہے نا اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. بالکل پاکستان کے جو بدترین دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے نظم کو جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا اس نظم پہ جو ہے نا وہ حملہ آور ہو گئی ہے. جب ہماری تو پوری دعا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی مدت پوری کریں، اور جب مدت پوری کر کے یہ اپنا آخری کتاب کریں تو ایک بات ضرور کہیں، اگر مجھ سے کوئی ادارہ بچ گیا ہو تو بتاؤ، اس کو بھی میں 2-4 گھنٹے میں اس کو بھی پورا کر دوں. آپ نے مذاق بنا دیا اس فوج کے ساتھ کبھی. اچھا یہ ابھی عامر صاحب نے آپ سے ایک بات کہی کہ میں نے کل یہ بات ڈھکے چھپے انداز میں کہی تھی. اچھا ان کا اتنا ڈھکا چھپا انداز تھا کہ ہمیں اور آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. بالکل. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کی فواد چودھری صاحب کی، اس کی پریس کانفرنس سے قبل کہ ہم اور آپ اس طرح کسی ٹی وی میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، وہی عامر صاحب والی بات ہے نا کہ کوئی کر بھی رہا تھا تو ڈھکے چھپے انداز میں، سوشل میڈیا پہ کچھ بھی چل رہا تھا ڈھکے چھپے انداز میں. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ فواد چودھری صاحب سے پریس کانفرنس کروانے کی؟ یہ کس کو آپ نے پیغام دینے کی کوشش کی؟ کون دشمن تھا جو دشمن کو ان کے عزائم خاک میں مل جائیں؟ کون دشمن تھا؟ یہ بھارت کے خلاف پریس کانفرنس کی آپ نے؟ یہ کس کے خلاف آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیا وجوہات تھی؟ نہیں کرتے پریس کانفرنس. اس مسئلے کو آپ چاہتے تو خوش اسلوبی کے ساتھ بھی جو ہے حل کر سکتے تھے. بالکل. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں خوش اسلوبی سے حل ہوگا، اس کا ایک معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اللہ تو پریس کانفرنس نہیں کرتے نا. پریس کانفرنس کر کے آپ نے کس کو کیا پیغام نہیں وہ تو سوال ہوتا ہے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے نا یار فیصل. وہ تو ظاہر ہے کابینہ کارروائی بریفنگ دے رہے تھے. نہیں سر ایاز صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ 1-2 ہفتے پہلے جب انہوں نے سوچا تھا تو انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کی نہیں تھی کہ سوال ہوگا جواب دینا پڑے گا لہذا وائٹ کر دو. آج وہ دینا چاہ رہے تھے، آج تو وہ جواب دینا چاہ رہے تھے. دعا میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی اتنے تناؤ میں، اتنی کشیدگی میں عمران خان صاحب نے یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی وہ کیوں دی تھی؟ وہ مثال دے کے انہوں نے کس کو پیغام دینے کی کوشش کی اور وہ کیا پیغام دینے کی کوشش کی؟ نہیں یار وہ تو غلط وہ اس پہ تاثر لیا جا رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی دے چکے ہیں اس حوالہ. ٹھیک ہو گیا فیصل صاحب. جی الیاس صاحب. یہ بڑا اہم ایشو ہے، نہیں دے چکے ہیں پہلے بھی. وہ یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس ایشو کو نا ایک پیج پر حل ہونا چاہیے سب کو، جو بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہے، جو آرمی ہے. اس بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، اگر میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، آرمی چیف کی بات چیت ہو چکی ہے، اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا اس کے بعد یہ افواہیں اڑنا شروع ہو گئی، اس پر بات چیت ہونے لگی اور آج آ کے ایک قسم کے پریس کانفرنس نہیں، یہ وضاحت کر رہے تھے اور جا کے اپنا جواب دے رہے تھے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آرمی چیف کی ہے کہ ان کا ثوابدید ہے کہ وہ ISI کے چیف کے جو نومینیشن کرتے ہیں. تو آرمی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو نومینیٹ کیا جاتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، پروفیشنل سکلز دیکھ کے اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، جو بھی نارمز ہیں اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اس طرح یہ خواہشات وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وغیرہ، اس پر سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. یہ صرف ہم لوگ ڈیبیٹ نہیں کر رہے. اس طرح کی جو بات انہوں نے آ کے وضاحت کی پریس کانفرنس کی صورت میں، یہ دنیا بھر میں دیکھا جائے گا کہ جی پاکستان آرمی میں جی اس طرح جی ایشو ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں، اب کچھ دیر بعد دیکھیے گا انڈیا میڈیا وغیرہ سر اس پر بات چیت کریں گے. ہمیں سوچ سمجھ کے بات چیت کرنا چاہیے کہ اس بارے میں ایک سوشل میڈیا پر ایشو شروع ہو جاتا ہے. جس نے بات کرنی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب ڈیبیٹ شروع کروا دیں گے. اور یہ اب ڈیبیٹ یہ جو تھی جس پر پہلے افواہیں چل رہی تھی، اب یہ سیریس ایشو بن گیا. لہٰذا ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو زیادہ اس پر بحث وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اور جو بھی ہے ملک کے لیے فائدے کے لیے بات ہو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اس کو مزید طویل نہیں کرنا چاہیے اس ایشو کو، یہ ملک کے فائدے کے لیے. جی عامر صاحب کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا ہے کہ اگر ہمارے لیڈروں کے منہ میں چوسنی دے دی جائے تو ہمارے 50% مسائل ویسے ہی ڈاؤن ہو جائیں گے. چلیں اب اس پہ عمل درآمد ہو جائے. بہرحال بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا گورنمنٹ اور اپوزیشن آمنے سامنے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ نیب آرڈیننس کا مستقبل کیا ہوگا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ایک
آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب تک اگلا چیئرمین نہیں آتا تو یہ چیئرمین برقرار رہے گا. تو اسی سے سارے احتساب کی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ آج پورا احتساب کا عمل جو ہے وہ ایک چیئرمین کے سر پر ہے. یہ حکومت نے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, جو بھی تماشے کرنے ہیں, جو کھیل کھیلنے ہیں, جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرنی ہے, جو اپنی چوری بچانے کی کوشش کرنی ہے, وہ اسی نیب چیئرمین کے ذمہ ہے. ناظرین, نیب آرڈیننس پر گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان محاذرائی جاری ہے. وفاقی وزراء کی جانب سے نیب آرڈیننس کا بھرپور دفاع کیا جا رہا ہے. اپوزیشن اسے حکومتی کرپشن کے خلاف NRO قرار دے رہی ہے. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے آج نیب آرڈیننس کو عدالت اور سینٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ یہ آرڈیننس صرف گورنمنٹ کی چوری بچانے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسری طرف آرڈیننس کی بنیاد پر متعدد ملزمان نیب کیسز ختم کرانے کے لیے عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں. LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کے شریک ملزمان نے آرڈیننس کی بنیاد پر ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کی ہے. ایک نجی ایئر لائن کے CEO نے بطور پرائیویٹ شخص ریفرنس سے نام نکالنے کی درخواست کر دی ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے, بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. گورنمنٹ اور اپوزیشن آمنے سامنے ہے, نیب آرڈیننس کا مستقبل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں دعا, میرے اندازے میں یہ جو نیب آرڈیننس ہے یہ دونوں اپوزیشن گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے, اس لیے یہ نورا کشتی کر رہے ہیں. سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے نا وہ اپوزیشن ہے. اس وقت آپ کے سامنے جتنے کیسز ہیں وہ لگتا ہی ہے کہ سارے کے سارے ابھی وہ کورٹ میں جائیں گے, وتھڈرا کریں گے, چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں یا اور مفتی اسماعیل ہوں, جو جتنے بورڈ میں ڈسیزن ہوئے تھے وہ بھی سارے واپس ہو جائیں گے. اور یہ اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے. لائک وائز گورنمنٹ کو بھی ضرور فرق پڑتا ہوگا. لیکن ایک بات جو افسوس کی وہ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس 1999 سے لاگو ہوا تھا اور ابھی 20-21 سال ہو گئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب 10 سال گزر جاتے ہیں, 11 سال گزر جاتے ہیں, آپ کو جو آرڈیننس میں کمزوریاں نظر آتی ہیں جو وہ آپ ان کو اور امپروو کرتے ہیں, ان کو بہتر کرتے ہیں. لائک اگر نیب کی کیپیسٹی کم ہے یا پروسیکیوشن ویک ہے یا پروسیکیوٹر اچھے لگانے کی ضرورت ہے یا ہائر کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک بڑا کیس ہوتا ہے میگا کرپشن کا تو آپ کا پروسیکیوٹر 1 سال کا ہوتا ہے, 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے, اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ورسز ایک بڑا لائر ہوتا ہے ڈیفینس کے ساتھ 6 اس کے جونیئرز ہوتے ہیں. یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت تھی. ساتھ ہی ساتھ جو اننیسیسری پاور تھی بالکل اگر وہ کم کر دیتے تو ٹھیک ہے. لائک آپ پہلے انکوائری کمپلیٹ کرتے نہیں, آپ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں کیوز کو, جو کہ لیکن دیکھیں یہ ایک بنایا کیوں گیا تھا؟ بنایا اس لیے گیا تھا کہ اس میں والنٹری ریٹرن رکھا گیا تھا اور پلی بارگین رکھی تھی. آپ ایکیوز کو اریسٹ کرتے تھے, اس کو پروف دکھاتے تھے, پروسیکیوشن دکھاتے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اب آپ بتائیں آپ کے خلاف پروسیڈ کریں یا پیسہ جمع کرائیں گے. پیسہ جمع کرا دو گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ جائیں پیسہ دے دیں. حکومت کو پیسہ چاہیے تھا, عوام کو پیسہ چاہیے تھا. اب یہ سسٹم چینج کر دیا ہے بالکل, جو کہ اب یہ اس طرح نہیں رہا. اس لیے اس میں یہ سنیکس آ گئے ہیں. آئی تھنک یہ میچ پڑے گا, ڈیفیکلٹ ہوگا سینٹ اور اسمبلی میں اس کو پاس کرنا, بٹ آئی تھنک جس طریقے سے ہم حکومت لگ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پاس کروا لیں. اچھا جی ایاز صاحب, احتساب بھی تھا, بہت شدت سے تھا احتساب کہ جی ہم بس یہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بس یہ دنوں میں پیسے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا دودھ اور شہر کی نہریں بہہ جائیں گی اس ملک میں. لیکن پتہ چلا کہ وہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ ابھی کل صدر صاحب نے جو ایک اپیل مسترد کی ہے وہ پتہ چلا کہ اس نے سارے وہ کاغذ ہی وہاں سے نکال لیے تھے فائلوں میں سے. وہ نیب کا وہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا کیا تھا, اور وہ شجیل میمن صاحب کو آرام سے وہ ضمانت مل گئی. یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی, کرپشن اس ملک میں بالکل ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہو رہی, اس ملک میں کرپشن ہو رہی ہے. لیکن بات وہی ہے جو اس وقت اپوزیشن کرتی ہے کہ گورنمنٹ نے خود کو NRO دے دیا کیونکہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. نارملی نا گورنمنٹس کے حالات اس ملک میں 3.5 سال بعد خراب ہونا شروع کرتے ہیں. اپنے وہ وقار صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا اس پہ جی. اب چونکہ اس کے قریب ہم پہنچ گئے تو اب ظاہر ہے آپ نے خود کو بھی سیو کرنا ہے اور گورنمنٹ کو. اور یہ مجھے بریگیڈیئر صاحب کی بات میں وزن لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گا گورنمنٹ اور اپوزیشن. جب یہ اکٹھے بیٹھیں گے اس کے بعد یہ اس کو لا بنا لیں گے. کچھ چیزیں اس میں کم ہوں گی, وہ کہیں گے جی یہ بھی ڈال دیں, کچھ چیزیں اور گورنمنٹ کہے گی کہ جی ہاں یہ ڈالنا چاہیے. وہ کرا کے کوائٹ پاسبل ہے کہ ایک ایسا قانون بن جائے اور اس کے بعد سکون ہو جائے. اصل میں جن ملکوں میں قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, جو پرائم منسٹر صاحب کہا کرتے تھے نا اس ملک میں 2 قانون ہیں, اب تو مجھے 2 سے بھی کہیں زیادہ قانون نظر آ رہے ہیں اس ملک میں,
کہ وہ وہاں پہ اس طرح کے ادارے بنائے جاتے ہیں, مطلب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, کسی کو ظاہر آپ نے وفاداریاں تبدیل کرنی ہوتی ہیں, کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب میرا خیال ہے کہ وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ جب تک اپنے جو موجودہ قوانین ہیں مجوزہ ان کو آپ نہیں کرتے, امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہے. اینٹی کرپشن فارغ کر دیں, اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. جب نیب آپ نے بنا دیا تھا, ایف آئی اے کو بھی بند کر دینا چاہیے تھا. ایک نیب ادارہ ہوتا, سارے اس کے انڈر ہوتے اور یہ کام کر رہا ہوتا, لیکن نہیں. آپ نے چونکہ نیت یہ نہیں ہوتی کہ واقعی آپ نے کوئی احتساب کرنا ہے, کیونکہ باری تو آپ کی بھی آ جانی ہے, اور جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار بس کافی ہو گئی, احتساب کافی کھیل لیا, اب بچت کھیلتے ہیں, اور یہی میرا خیال گورنمنٹ کرنے جا. جی عامر صاحب, اب بڑے مزے کی کہانی ہے یہ نیب آرڈیننس. آج ایک پراسیکیوٹر نے کہہ دیا کہ جی وہ 6 اکتوبر کے بعد یہ لاگو ہوگا. اب کوئی پوچھے, یہ جو نیب کے ناوگے رکھے ہوئے انہوں نے, کہ اگر ایک قتل 6 اکتوبر سے پہلے ہوا ہے تو اس میں سزائے موت دو گے, اور 6 اکتوبر اور 6 اکتوبر کے بعد قتل ہوگا تو کہو گے کہ قانون بدل گیا. مطلب کوئی اللہ کے بندو پڑھو تو صحیح. جی ان کو 600 کاپیاں پرنٹنگ پریس نے لکھ کے بھیجی ہیں لا نے کہ نیب کو بھیج دیں کہ یہ مؤثر ہے باماضی, اور تمام کیس فنش. اب یہ وکیلوں کے لیے پیسے بنانے کے لیے اگر نہ کہیں تو ان کو خود لکھ دینا چاہیے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ محکموں کو ریفر ہو جائیں گے, اینٹی کرپشن کو, ایف بی آر کو, ایف آئی اے کو. تو بھائی آپ اپنا کام کریں نا. آپ سے تو انہوں نے سر پیر ناخن سب کھینچ لیے, کیونکہ آپ سر سے چلتے تھے پاؤں تک جاتے تھے. انہوں نے کہا نہیں تمہارے پاس چھوڑنا ہی کچھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو نوکری دے دی, آپ نوکری کریں, آپ کو منی لانڈرنگ کے کیس دے دیے جو اپوزیشن کے مین لیڈروں کے ہیں کہ وہ چلائیں. باقی تو آپ کا کام اب ختم ہو چکا ہوا ہے کہ جی آپ نے ٹائم فش کر دیا ہے. اب تو لوگ درخواستیں دیکھیں, پچھلی دفعہ دیکھیں راجہ پرویز اشرف تیز آدمی ہے, وہ احتساب کورٹ کو بھی کر گیا اور نیب کو بھی کر گیا, اور وہ اکیلا بری ہوا. اس کے بعد عمران صاحب کو دوبارہ خیال آیا, اوہ یہ تو سارے بری ہو جائیں گے. اب یہ خیال آیا کہ ہم سارے پھنس جائیں گے, تو ساری کیبنٹ کمیٹیاں ہر چیز کو این آر او دے دیا ہے. وہ بے شک اپوزیشن کہے یا نہ کہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو این آر او دیا. یا تو عمران خان کہتے کہ جی ہم اپنی حکومت پہ لاگو کریں گے, باقی ہم یہ ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, پھر واہ واہ ہو جاتی, پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا. کیونکہ یہ کام نہ کرنے کی نیت ہے, بس جو سمجھا دیا کسی نے, جو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یار یہ تو ہم نے سبسڈیاں بہت زیادہ دی ہوئی ہیں, یہ تو ساری کی سارے کیس ہم نے جو اپوزیشن پہ بنائے ہیں. اب ان کو ایل این جی کی سمجھ آ رہی ہے کہ شاہد خاقان کیا کہہ رہا تھا, اس نے نیب کے لوگوں کو سوال خود بنوائے کہ تمہاری بہت جگہ سائی ہوگی, تمہیں سوال بھی نہیں آ رہا بنانا. وہ مطلب نیب کے آفیسرز کو, انویسٹیگیٹروں کو اس نے لکھوائے سوال کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا اتنے دن سے میں بیٹھا ہوں, واک کر رہا ہوں, تم تھک جاتے ہو. تو بھائی اب اگر یہ کر لیا ہے نا, تو اب اس میں جھک جھک بک بک کرنے کی بجائے پارلیمنٹ میں لائیں اور اس کے اوپر گفتگو کر لیں کہ بھئی ہاں ہم لے آئے. مجھے بتائیں 34 پوائنٹ کے سارے وزیروں نے پیج لہرائے کہ یہ ہے جی اپوزیشن کی ڈیمانڈ کہ جی ہم تو فیٹ اپ پہ قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے, یہ مانگ رہے تھے ہم سے این آر او کے نیب ختم کرو. اب بغیر ڈیمانڈ کے گورنمنٹ خود لے آئی. اب بتاؤ این آر او کس کا ہے؟ انہوں نے 34 مانگے تھے, 36 ڈال دیے. جی فیصل صاحب. ہاں یہ بات صحیح ہے. اچھا دیکھیں, نیب کا جو بنیادی کام تھا نا, کیا تھا, ایک تو کرپشن کو روکنا اور کرپٹ لوگوں کے خلاف کام کرنا. یہ دونوں کام جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ نہیں کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا جو آرڈیننس ہے, آپ کو بھائی یہ آپ کا جو بنیادی منشور تھا جس کی بنیاد پہ آپ نے الیکشن لڑا اور پتہ نہیں 22 سال کی جدوجہد ہے, 2200 سال کی جدوجہد ہے, کتنے کی ہے, وہ آپ کا تھا کہ ہم اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے, کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے, اور ملک بھر کی جو دولت لوٹی گئی ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے. لیکن یہ جو نیب آرڈیننس ہے, اس میں تو ایک عجیب و غریب آرڈیننس ہے. کہتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کارروائی نہیں, افسران کے خلاف کارروائی نہیں, بزنس مین کے خلاف کارروائی نہیں. تو 22 ملک میں کرپشن ان کے علاوہ کرتا کون ہے, اور کوئی کر کیسے سکتا ہے ان کے علاوہ؟ یہ 3 ہی تو ایسے ٹائکون ہیں جو کرپشن کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. ان تکون کے علاوہ تو کوئی بھی ہے کسی طور پہ بھی کرپشن اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. ان کے خلاف جو کارروائی نہیں کرنی. اچھا بھائی, آپ کو نہیں کرنی, زیادہ بہتر یہ ہوتا, آپ کی بھی عزت بچ جاتی, آپ نیب کو ختم کر دیتے. لیکن وہ نیب بھی اس وقت جو ہے وہ ایک کرپشن کا ایک دھندا ہی بن گیا. لوگوں کو ڈراؤ, پیسے پکڑو. ہو کیا رہا ہے؟ اگر کبھی اس ملک میں کوئی ایماندارانہ احتساب ہوا جس کے تو کوئی صدیوں تک بھی امکانات نظر نہیں آتے, تو جتنی کرپشن اس وقت نیب میں ہو رہی ہے شاید کسی اور ادارے میں اس کا تصور بھی نہ ہو. ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, نیب میں جو
चेंजेस लाई गए, ऑर्डिनेंस में तरमीम लाई गई हैं। उसमें देखें अब नैब कोर्ट में देखें जो केसेस चल रहे थे उसमें चले गए हैं, जो लोग थे वो जाके अदालत में कह रहे हैं कि उन पर केस ये बनता ही नहीं है, जो तरमीम आई हैं उस पर कल परसों इस तरह पूछा गया, उस पर कोर्ट ने मज़ीद इनसे मांगी हैं कि इसके बारे में नैब से मांगी कि क्या तरमीम आई है, उसके बारे में मज़ीद तफसीलात वगैरह मांगी। बहरहाल ये जो आपस में आमने सामने हो गए हैं, ये तो सारा कहा जा सकता है नूरा कुश्ती, क्योंकि दोनों को फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। वो भी, उनकी भी जान छूट रही है, इनकी भी जान छूट जाएगी अगले केसों में। तो बहरहाल इसको देखना चाहिए। नैब एक ऐसा अदारा था कि जिसमें आवाम को यकीन दिलाया गया था कि लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। वो दौलत वापस तो कोई नहीं लाएगा, बल्कि अखराजात ही बढ़े और एक तमाशा लगा है जिसके सामने कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये कहा जा सकता है नैब वॉशिंग पाउडर है, जिसमें धुला के सारे इनके जो इल्ज़ामात थे वो सामने क्लियर हो गए। तो अब ये मज़ीद देखें अब ये कितना इसको वॉशिंग पाउडर में बनाया है इसको मज़ीद, कि जो इल्ज़ामात थे, जो लूटी दौलत थी, वो तो कोई नहीं बना रहे हैं ताकि आसान हो। कोई नई चीज़ आ रही है, नई चीज़ ला रहे होंगे ना, बिल्कुल। और वैसे भी हमें बहुत गवर्नमेंट के काम हैं जो होते हुए नज़र नहीं आते, और इस इदारों के भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा तीसरा, कोरोना में कमी, डेंगू का फैलाव तेज़, वजह क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस में कमी के साथ ही डेंगू ने तेज़ी से पर फैलाना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई बड़े शहरों में सैकड़ों अफराद हैं जो मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड्स ख़त्म हो गए हैं। इस्लामाबाद और कराची में अब तक डेंगू से 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात भी सामने आ रही है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, फैसल साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। कोरोना में तो ज़ाहिर है कमी हो गई, जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट लेती है कि उनकी बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी। अब ये जो डेंगू का फैलाव तेज़ है, इसको कंट्रोल करने में आपके ख्याल में नाकामी क्यों नज़र आ रही है? देखिए, कोरोना में तो ये लोग बंदर की तरह इधर से उधर से उछलते थे, एक दरख्त से दूसरी दरख्त पे, और साबित कर देते थे हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इन कोरोना को, उसको डेंगू को रोकने के लिए अमली तौर पे जो है ना, आपको स्प्रे करना है, मच्छर की अफजाइश को रोकना है, तो वो नज़र आ जाता है। माउस की कैपेसिटी नहीं है भाई, मच्छर पैदा होने से रोक दें, आपके डेंगू नहीं होगा, नहीं रोक पा रहे। तो ये इस मुल्क का एक अलमिया भी है कि हम डेंगू मच्छर को भी अगर रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते, इतनी भी हमारी औकात नहीं है। आमिर साहब, वो शहबाज शरीफ को करें याद, जब इमरान खान साहब कहते थे डेंगू बरादरान, उसने डेंगू ख़त्म किया। हर चीज़ सामने मौजूद है, लोग, स्टाफ ट्रेंड मौजूद है, और श्रीलंका से पहली टीम बुलवा के लोगों को सिखा के काम कर दिया था। सिर्फ बात यह है कि टाइम से पहले ब्रीडिंग रोके मच्छर की, और फिर उसको तल्फ करने के लिए मुसलसल छापे मारें। इसमें कोई फ़लसफ़ा तो पढ़ाना नहीं है, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि हालात ऐसे लोगों के हाथ में आ गए हैं। मतलब ये कौन सा मसला है फीसा गौर से है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा? हिसाब किताब क्लियर है, आप स्प्रे पहले वक्त से पहले शुरू कराएं और चेकिंग पूरी करें, ठीक हो जाएगा। अब इस्लामाबाद में तो अस्पतालों में जगह नहीं है डेंगू के मरीजों के लिए। जी अयाज साहब, जो कोरोना है ना, वो तो हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। डेंगू मच्छर फैला रहा है, इसलिए हुकूमत का इसमें कसूर कोई नहीं है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे अल्लाह के फजल से ऐसे हैं। वाकई शहबाज शरीफ को सल्यूट करने को दिल करता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने कंट्रोल किया था, काम किया था। बहरहाल हमारे नसीब में चूँकि बुज़दार साहब थे, अल्लाह बुज़दार साहब की भी खैर करे, मैं क्या कह सकता हूँ। सही, दुआ कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। इलियास साहब, इन्होंने वक्त से पहले जो काम करना चाहिए था डेंगू के लिए, तो इन्होंने वो इक़दाम नहीं किए। अब जो स्प्रे किया, स्प्रे भी इतना बेअसर रहा, कोई ऐसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आप देख लें पंजाब भर के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर जगह है नहीं है, और पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हर बंदा अफेक्ट हो रहा है इस वजह से। अगर इन्होंने बर वक्त बारिशें हुई थी, मानसून से पहले ही इक़दाम करना चाहिए थे। जहाँ पानी खड़े हो गए थे उधर से निकालते, इन्होंने किया ही नहीं था। जो डेंगू ब्रिगेड वगैरह बनाई हुई थी, ऐसी चीज़ें थी, वो ख़त्म कर दी गई थी, और उसकी वजह से ये देख लें आज इनसे डेंगू मरवा लें, जिससे आज ये सूरत हाल है। जो कोरोना कह रहे हैं कोरोना कम हुआ है, कोरोना के टेस्ट करना कम कर दिए, कोरोना वगैरह भी ठीक है, अभी देखें कि क्या सूरत हाल है। यही है, बेड को मैनेज इनसे हो ही नहीं रहे हॉस्पिटल में। वैसे इनकी जो रिप्यूट है ना, एक बीमारी कंट्रोल होती है, दूसरी आ जाती है, वो कंट्रोल होगी जब, तो फिर वो पहले वाली दोबारा आ जाएगी। अभी तक तो यही चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, देखें, दो चीज़ें चाहिए थी प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्री को। नंबर वन कि आप
जुलाई और ये सितंबर से स्टार्ट होता है, आप एक अच्छी कैंपेन मीडिया के में चलाते, लोगों को बताते कि आपने क्या एहतियात करनी है, कैसे पानी खड़ा नहीं होने देना और सो लाइकवाइज आप जब ये इसका अंडों का सीजन होता है, जब लार्वा बनता है, दैट इज़ अ टाइम कि हुकूमत एक्सटेंसिव स्प्रे करती है उस जगहों पर जहाँ पानी खड़ा है, साफ पानी जहाँ खड़ा है वो स्प्रे करते, तो ये आज ना मच्छर बनता, ना पैदा होता और ना ये काटता। तो ये कमजोरी हैं, ये इसलिए कि हम इन चीज़ों में एहतियात नहीं करते, हम इस चीज़ को पहले फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, हमारी हुकूमत की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कमजोरी। ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर है बर वक्त इकदाम अगर हो जाते तो ये सूरत हाल ना होती। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।